बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक इस हवाले से है कि कोरोना की वबा में कोरोना वायरस को किस तरह से शिकस्त दी जाए। आज आपको बताएंगे निदा और यासिर के 6 मुफीद मशवरे। कोरोना वायरस से फैलने वाली बीमारी कोविड-19 से कई मशहूर शख्सियात मुतासर हुई, जिसके बाद एहतियाती तदाबीर पर उन्होंने अमल किया और सेहतयाब हुई। इस तरह कोरोना वायरस को शिकस्त देने वाले पाकिस्तान के मशहूर मरूफ अदाकार जोड़ी निदा यासिर और यासिर नवाज़ ने भी कोरोना को शिकस्त दी। उन्होंने बताया है कि कोरोना की तशख़ीस के बाद 3 रोज़ तक उन्हें सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी अदाकारा और मॉर्निंग शो की मेज़बान निदा यासिर और उनके शौहर यासिर नवाज़ ने एक प्रोग्राम में अपने कोरोना में मुब्तला होने और उससे सेहतयाब होने तक की कहानी को बयान किया और मदाहों को कोरोना को शिकस्त देने से मुताल्लिक चंद मुफीद मशवरे भी दिए। उन दोनों की जानिब से दिए गए मशवरे दर्ज झैल हैं। निदा और यासिर ने कहा कि सबसे पहले डाइटिंग का ख्याल अपने जहनों से निकाल दें। किसी भी बीमारी से बचने के लिए आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जितनी आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत ज़्यादा होगी, उतनी जल्दी आप किसी बीमारी को, ख़ास तौर पे वायरल इन्फेक्शंस को शिकस्त दे सकते हैं। इनका कहना था कि पिछले 2 से 3 सालों में हम दोनों ने अपना वज़न कम किया है और अपनी ग़िज़ा से चावल और गंदम निकाल दी थी, जिसके सबब हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया था और हम इस वायरस की लपेट में आ गए थे। यासिर ने कहा कि इस वबाई मर्ज़ में सूरत रहमान की तिलावत सुने। उनका कहना था कि मैंने अपने मोबाइल में सूरत रहमान डाउनलोड कर ली थी और रोज़ाना तिलावत सुनता था, जिससे वो सुकून और आराम महसूस करते थे। यासिर नवाज़ का कहना था कि कोशिश करें कि अपने खालिक से अपना रिश्ता मजबूत करें, ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। प्रोड्यूसर और अदाकार यासिर नवाज़ ने कहा, कोशिश करें कि मनफी और जहनी सलाहियतों को कमज़ोर करने वाली चीज़ों से ख़ुद को दूर रखें। इस बीमारी में आपका पुरसकून रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ख़ुद को तरोताज़ा महसूस कराने के लिए कोई मज़ाहिया प्रोग्राम्स देखें जिससे आपका वक्त अच्छा गुजर जाए। निदा और यासिर नवाज़ का कहना था कि कोरोना के दौरान ख़ुद को और क़ुव्वत मुदाफ़अत को मजबूत रखने के लिए वर्जिश ज़रूर करें और अगर आप इस वायरस का शिकार हो गए हैं तो हर किस्म की जिस्मानी मशक्क़त रोक दें, वरना आपकी सारी ताकत इसमें ज़ाया हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें डॉक्टर ने भी यही तजवीज़ दी कि मुकम्मल आराम करें और वर्जिश रोक दें। निदा और यासिर ने मौसमी फल खाने पर जोर देते हुए कहा कि कोरोना को शिकस्त देने के लिए प्रोटीन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और मौसमी फल खाएं ताकि इस बीमारी से लड़ने में मदद मिल सके। निदा यासिर ने बताया कि उन्होंने इस बीमारी के दौरान अपनी खुराक में अंडे, दालों का सूप और गोश्त समेत वो सब खाया था जिसमें प्रोटीन का शुमार था और फलों में आम का इस्तेमाल किया था। निदा ने अपने मदाहों को बताया कि इस बीमारी से सेहतयाब होते ही उन्होंने बर्फीला ठंडा पानी पिया था और आइसक्रीम खाई थी, क्योंकि जब वो कोरोना वायरस में मुतासर थीं तो उस दौरान वो बस गर्म अशिया का इस्तेमाल कर रही थीं। तो ये कुछ आप हिदायत समझ लें, टिप्स समझ लें, कुछ इन्फॉर्मेशन है, हेल्थ टिप्स हैं कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना वायरस में मुब्तला होने से बचने और अगर आप मुब्तला हो जाते हैं तो उसके बाद आपने किन टिप्स का इस्तेमाल करना है ताकि आप जल्दी से जल्दी रिकवर हो सकें। कोरोना वायरस का तालीमी निज़ाम पर क्या असर हुआ, आज जानते हैं। तालीम और दर्स इक्तसाब के बदलते रुझान। मार्च के दूसरे हफ्ते के अख्ताम पर मुल्क भर में नोवल कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था। तादम तहरीर तालीमी इदारों को बंद हुए तकरीबन 3 माह गुजर चुके हैं और जो गैर यकीनी सूरत हाल पहले थी, आज भी जूं की त्यों बरकरार है। खुदा जाने अब कब तालीमी इदाराजात की दोबारा कुशादगी अमल में आएगी। तमाम तालीमी शोबों, बोर्ड के इम्तहानात, स्कूल बिलखसूस नर्सरी स्कूलों के दाखिले, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के दाखिले, टेस्ट और मुतअद्दिद मुसाबकती और पेशेवराना कोर्सेज़ के इम्तहानात व दाखिला टेस्ट इन्हीं अयाम में इंजाम पजीर हुआ करते थे। वक्त को गुजरना है और वो गुजरता जा रहा है, लेकिन अभी तक कोविड-19 वबा के फैलाव पर काबू और रोकथाम का कोई मौजू व मुनासिब हल आलमी सतह पर नज़र नहीं आ रहा है। इन हालात में स्कूल और यूनिवर्सिटी की बंदिश की वजह से मुल्क के तकरीबन 285 से 320 मिलियन से ज़्यादा तलबा के दर्स इक्तसाब के तसर पर मुख्तसर मदती असरात मुरतब हो सकते हैं, बल्कि ये बात बाइद अज़ क़यास नहीं कि इसका असर तवील मुद्दत तक भी बरकरार रह सकता है। इस वबा से न सिर्फ तालीमी ढांचा बल्कि माशी और समाजी ढांचा भी बेहद मुतासर हुआ है। हिंदुस्तान भर में 32 करोड़ यानी 32 मिलियन तलबा कोविड-19 के ज़ेर असर स्कूलों की
بندش سے متاثر ہوئے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے اثرات سب سے پہلے اسکولوں کی روایتی وجود، ممنوعیت، درس اکتساب، سیکھنے کی حیت اور تعین قدر و جانچ اور پرکھ کے طریقوں پر اثر انداز ہوئی ہے۔ صرف مٹھی بھر خانگی اسکول ہی آن لائن تدریسی طریقہ کار کو اپنانے میں کامیاب ہو پائے ہیں، جبکہ کم آمدنی والے خانگی و سرکاری اسکولوں کی لرننگ تک عدم رسائی کے سبب ان مدارس میں زیر تعلیم طلباء کے درس و اکتساب پر ابھی بھی تعطل کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ بیشتر طلباء نے نہ صرف درس و اکتساب سیکھنے کے موقعوں سے بلکہ صحت مند غذا سے بھی محروم ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ معاشی اور سماجی دباؤ کا بھی شکار ہیں۔ حکومت نے ہنگامی حالات کے پیش نظر درس و اکتساب کا رخ آن لائن تعلیم کی جانب موڑ دیا۔ یہ کہنے کی قطعی ضرورت نہیں رہی کہ وبائی مرض نے صدیوں پرانے چاک اینڈ ٹاک یا چاک اینڈ ڈسٹر کے ماڈل کو یک لخت ٹیکنالوجی سے مربوط نظام تعلیم میں تبدیل کر دیا ہے۔ اساتذہ کو بہت کم وقت میں حقیقی کلاس روم سے ورچوئل کلاس رومز کی طرف جانے پر مجبور ہونا پڑا، لیکن ان حالات میں کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہرحال بہت بہتر ہے، کیونکہ طلباء کا وقت نہایت قیمتی ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کرونا وائرس کی اس وبا میں ماسک لگانے سے پہلے صرف 5 منٹ کی ایسی کون سی ورزش ہے جو آپ کو بڑی سے بڑی مشکل سے بچا سکتی ہے۔ کرونا کی وبا سے محفوظ رہنے کے لیے پورے دن یا زیادہ تر وقت کے لیے چہرے پر ماسک پہن کر رکھنا یقیناً کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کو ماسک لگانے کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ متعدد افراد الجھن یا عادی نہ ہونے کی وجہ سے خطرے کے باوجود ماسک کو تھوڑی سے نیچے کھینچتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماسک پہننے سے پسینہ اور گھٹن کی شکایات بھی پیدا ہوتی ہے۔ ممکنہ طور پر اس بیماری سے بچنے کے لیے یہ ماسک ہمیں طویل عرصے تک پہننا ہوں گے، لیکن کچھ ایسے طریقے موجود ہیں جس کے ذریعے ہم ماسک کو قابل برداشت بنا سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ماسک پہننے سے قبل کی جانے والی ایک 5 منٹ کی چھوٹی سی ورزش بڑی تبدیلی لا سکتی ہے۔ ایک شخص اوسطاً دن بھر میں 17,280 سے لے کر 23,040 مرتبہ تک سانس لیتا ہے، تاہم سانس کا معیار انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، بالخصوص جب آپ کسی وبا کے درمیان ہوں۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ناک سے سانس لینا منہ کے ذریعے سانس لینے سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ منہ سے سانس لینے سے آپ کے خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور خلیے زیادہ آکسیجن خارج کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ بے چینی اور اضطراب کا شکار بنتے ہیں۔ نظام تنفس کے ماہرین ڈایافرامیٹک بریدنگ کے طریقہ کار اپنانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس طریقہ کار کے تحت لی جانے والی سانس سے بلڈ پریشر اور تناؤ کی سطح میں کمی واقع ہوتی ہے۔ یہ ایک باقاعدہ مشق یا ورزش ہوتی ہے جس میں ناک کے ذریعے سانس لیا جاتا ہے، جبکہ اسے خارج منہ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ورزش کرنی کیسے ہے؟ ہارورڈ میڈیکل اسکول کے مطابق ورزش کے لیے سب سے پہلے آپ زمین، بستر یا صوفہ جہاں چاہیں لیٹ جائیں اور اپنے گھٹنوں کو موڑ لیجیے۔ آپ اپنا ایک ہاتھ سینے پر جبکہ دوسرا ہاتھ پیٹ پر رکھ لیں، بالکل پسلیوں کے نیچے، اور ناک کے ذریعے سانس لیں اور ہوا کو پیٹ کی گہرائی میں جانے دیں۔ اگر آپ یہ عمل صحیح طریقے سے کر رہے ہوں گے تو آپ کا پیٹ پر رکھا ہاتھ اوپر اٹھنا چاہیے، جبکہ سینے پر رکھا ویسے کا ویسا رہے گا۔ آخر میں آپ نے پیٹ کے پٹھوں کو سخت کرتے ہوئے ہونٹوں سے سانس خارج کرنی ہے۔ اس وقت آپ کے پیٹ پر رکھے جانے والے ہاتھ کو اب واپس اپنی اصلی حالت میں آ جانا چاہیے۔ آغاز میں دن میں 2 بار یہ 5 منٹ کی ورزش کریں، پھر آہستہ آہستہ 10 سے 20 منٹ تک لے جائیں تاکہ آپ کا ماسک پہننا آسان ہو جائے۔ پال ڈی ٹورو، جو نظام تنفس کے ماہرین ہیں، کا کہنا ہے کہ آپ کو ماسک پہننے سے قبل اور پہننے کے بعد 5 معیاری سانسیں ضرور لینی چاہیے۔ آپ 4 سیکنڈ تک ناک سے سانسیں لیں اور 6 سیکنڈ تک منہ سے خارج کریں، جبکہ 2 سیکنڈ آرام کریں۔ ان آسان تراکیب سے آپ کی سانس لینے کے لیے استعمال ہونے والے پٹھوں میں مضبوطی پیدا ہوگی اور آپ کو ماسک پہننے کے دوران سانس لینے میں آسانی ہوگی، جبکہ ماسک پہنے ہوئے بھی آپ خود کو پرسکون محسوس کریں گے۔ ماسک اس وقت ایک ایسی چیز ہے جو اس وقت ہم سب استعمال کر رہے ہیں۔ آج کا ٹاپک اس حوالے سے ہے کہ اس کرونا وائرس کی وبا میں ماسک لگانے کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ کرونا وائرس کے باعث فیس ماسک کے استعمال میں بہت اضافہ ہوا ہے، لیکن کئی لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ ماسک کو صرف منہ تک ڈھکنا اور ناک کو کھلا چھوڑ دینا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ عالمی وبا کرونا وائرس کے ان دنوں میں اکثر دیکھنے میں آیا کہ کچھ لوگ فیس ماسک کو ناک سے نیچے کیے رکھتے ہیں، گویا منہ کو وائرس سے بچا رہے ہوتے ہیں، مگر ناک کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایسے افراد کے لیے اب سائنسدانوں کی جانب سے نئی تحقیق میں ایسی سخت وارننگ جاری کی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص جان بوجھ کر بھی ماسک سے ناک
बगैर बाहर नहीं निकलेगा। मेल ऑनलाइन के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के महक़क़ीन ने अपनी नई तहकीक में बताया कि कोरोना वायरस गले और फेफड़ों के खुलियों की निस्बत नाक के खुलियों में बहुत आसानी से दाखिल हो सकता है और वहाँ अपनी अफजाइश करके तादाद में इजाफा कर सकता है। चुनांचे कोरोना वायरस को नाक के ज़रिए जिस्म में दाखिल होने से बचाना इंतहाई अहमियत का हामिल है। साइंसदानों का कहना था कि नाक में दाखिल होकर कोरोना वायरस वही अलामत ज़ाहिर किए बगैर नाक ही के खुलियों में अपनी तादाद 1 करोड़ तक बढ़ा सकता है और जब इतनी ज़्यादा तादाद होने के बाद वो इंसान जिस्म पर हमला आवर होता है तो इसके हमले को रोकना हमारे मुदाफ़ती निज़ाम के बस का काम नहीं। तहकीक में बताया गया कि कोरोना वायरस गले और फेफड़ों में जाकर अपनी जितनी तादाद बढ़ाता है इससे 1000 गुना ज़्यादा तादाद वो नाक में दाखिल होकर बढ़ा सकता है। तहकीकाती टीम के सरबराह डॉक्टर रिचर्ड बोशी ने लोगों को तजवीज़ पेश करते हुए कहा कि वो घरों से बाहर निकलते वक्त कम से कम ऐसा मास्क हर हाल में पहने जिससे उनकी नाक ढकी रहे और उसमें कोरोना वायरस दाखिल ना हो पाए। इनका कहना था कि मुंह के ज़रिए अगर वायरस दाखिल होता है तो इसकी शिद्दत बहुत कम होगी और मरीज़ जल्द से याब हो जाएगा, लेकिन नाक के ज़रिए वायरस दाखिल होते हैं फिर संगीन नताइज से भुगतना पड़ सकता है। तो आज का पैगाम इस हवाले से है कि अगर आपने मास्क लगाना है तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप नाक तक लगा के रखें, अपने नाक को कवर करके रखें। अगर आप सिर्फ मुंह को कवर करते हैं, नाक को खुला छोड़ देते हैं तो मास्क लगाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही ख़ास मौजू है कोरोना वायरस के हवाले से। इंडिया का एक बच्चा जिसका नाम चांद है, उसके बारे में ये लेटेस्ट न्यूज़ है कि वो बच्चा कोरोना की वजह से जिन लोग की अमवात हो रही हैं उनकी लाशों की देखभाल वो बच्चा कर रहा है और उसको उसके लिए महीने की 17,000 सैलरी दी जा रही है। और उस बच्चे का कहना ये है कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे अपनी माँ के लिए दवाइयाँ ख़रीदनी है, अपनी माँ का इलाज करवाना है। आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि इसकी हकीकत क्या है। माँ की अदवायात के लिए 12वीं जमात के तालिब इल्म ने कोरोना मरीजों की लाशों की देखभाल करना शुरू कर दी। 20 साला चांद का ताल्लुक भारत के शुमाल मशरक़ में मौजूद इलाका सलीमपुर से है। मुकामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक चांद मोहम्मद ने बताया कि मुल्क में नाफिज लॉकडाउन की वजह से मेरे बड़े भाई नौकरी से महरूम हो गए, जिसके बाद हमारा गुजारा मुश्किल से तय होता है। उसने मज़ीद बताया कि हम छोटी मोटी नौकरियां करके घर के अखराजात पूरे कर रहे हैं और हमारे हमसाये हमारी थोड़ी मदद कर देते हैं। मुकामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक घर के हालात को देखते हुए चांद मोहम्मद ने 1 हफ़्ता कबल एक प्राइवेट कंपनी में एक चपरासी की नौकरी हासिल कर ली थी, जिसमें उसका काम दिया गया था कि उसने उन लोगों की लाशों की देखभाल करना था कि जो कोरोना वायरस का शिकार होकर हलाक हो चुके हैं। अपनी नौकरी के हवाले से बात करते हुए नौजवान चांद मोहम्मद का कहना था कि मैंने ये नौकरी इस सूरत में करने का फ़ैसला किया था कि जब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं था। मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि ये नौकरी मेरे लिए जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन कोई दूसरा रास्ता ना होने के वजह से मुझे ये नौकरी करनी पड़ी। अपनी नौकरी के हवाले से बात करते हुए नौजवान चांद मोहम्मद का कहना था कि मैं ये नौकरी इस सूरत में करने का फ़ैसला किया कि जब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं था। मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि ये नौकरी मेरे लिए जानलेवा साबित हो सकती है और मैं भी कोरोना वायरस की ज़िद में आ सकता हूँ, लेकिन मुझे इस नौकरी की अशद ज़रूरत है। नौजवान का मज़ीद कहना था कि इस वक्त मेरे घर में हर शख्स पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि हमें हमारी वालदा की दवाइयों के लिए पैसों की ज़रूरत है। चांद मोहम्मद का कहना था कि मुझे लाशों की देखभाल करने के लिए माहाना 17,000 रुपये की रकम बतौर तनख्वाह दी जाती है। ख्याल रहे कि इस वक्त कोरोना वायरस ने तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक खौफ में मुब्तला कर दिए हैं, जिसके बाद बेशतर ममालिक में लोगों को लॉकडाउन की वजह से माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे मुल्क में ऐसे बहुत से लोग हैं जो डेली वेजेस पे हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट कंपनीज़ में काम कर रहे थे, उनको जॉब से निकाल दिया गया है या बिज़नेस ना होने की वजह से उनकी सैलरीज़ कम कर दी गई हैं। इस वक्त जो लोग गवर्नमेंट से सैलरीज़ ले रहे हैं वो अपने आप को खुशनसीब समझें कि उनको घर बैठे पूरी सैलरी बग़ैर किसी भी मेहनत के मिल रही है। और जो लोग डेली वेजेस पे थे वो बिल्कुल इस वक्त जो हैं वो जॉबलेस हो चुके हैं और उनके पास रोज़गार का कोई भी ज़रिया नहीं है। तो आपके एरिया में अगर ऐसे लोग हैं,
آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو آپ ان کی مدد کریں. انسانیت کے ناطے یہ مشکل وقت ہے اور اس میں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو ایک دوسرے کا سہارا بننے کی توفیق دیں. آج کا ٹاپک اس حوالے سے ہے کہ لو لگنے کی علامات اور کرونا وائرس کے علامات میں کیا فرق ہے. جانیے اور پریشانی سے بچیے. اس وقت ملک بھر میں ایک جانب کرونا کی وبا خطرناک حد تک پھیل رہی ہے تو دوسری طرف شدید گرمی کی لہر نے بھی پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. شدید گرمی کے سبب ماضی میں بھی لوگ گرمی اور لو لگنے کے سبب مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے رہے ہیں. یہاں تک کہ لو لگنے کے سبب بڑی تعداد میں اموات بھی دیکھنے میں آتی رہی ہیں. مگر اب چونکہ ہر طرف کرونا کے چرچے ہیں اسی وجہ سے لوگ لو لگنے کی علامات کو بھی کرونا سمجھ بیٹھے ہیں. آج ہم آپ کو لو لگنے کی ان علامات کے بارے میں بتائیں گے جن کو لوگ غلطی سے کرونا سمجھ کر اس سے سخت خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور علاج میں غلطی کر بیٹھتے ہیں جو بڑے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. سب سے پہلی علامت ہائپر تھرمیا، جسم کا جو درجہ حرارت ہے اس کا بڑھ جانا. جب بیرونی درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے اور جسم اندرونی طور پر درجہ حرارت کو نارمل حد تک برقرار رکھنے میں گرمی کے سبب ناکام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جسم کا درجہ حرارت 99.5 سے بڑھ جاتا ہے اور بعض صورتوں میں شدید گرمی کی صورت میں درجہ حرارت 104 تک بھی پہنچ سکتا ہے. مگر یہ بخار کرونا میں ہونے والے بخار سے اس حوالے سے مختلف ہوتا ہے کہ اس کا سبب جسم میں ہونے والے کسی قسم کا انفیکشن نہیں ہوتا بلکہ صرف گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے. جسم کو ٹھنڈی جگہ پر رکھنے سے یہ بخار خود بخود کم ہونا شروع ہو جاتا ہے جبکہ کرونا کے بخار میں ایسا نہیں ہوتا. دوسری علامت جلد پر خارش. شدید گرمی کے اثرات جب جسم پر پڑتے ہیں تو اس صورت میں جلد کے مسام بند ہو جاتے ہیں اور جسم سے پسینہ باہر نہیں نکل سکتا. اس وجہ سے وہ مسام پھوٹ جاتے ہیں اور جلد بیرونی طور پر سرخ ہو جاتی ہے. اس پر خارش اور کھجلی بھی شروع ہو جاتی ہے. بعض افراد اس علامات کو بھی کرونا قرار دیتے ہیں کیونکہ کچھ امریکی ماہرین کے مطابق کرونا سے جلد پر الرجی نما خارش بھی ہو سکتی ہے. مگر اس حوالے سے گرمی کے سبب ہونے والی کھجلی کا معاملہ مختلف ہے. صاف اور سادے پانی سے نہانے سے اگر اس کھجلی میں کمی واقع ہو جائے تو یہ کرونا کی بجائے گرمی کا نتیجہ ہے. جسم کی ہڈیوں اور پٹھوں میں درد. بعض اوقات گرمی کے سبب جب جسم میں سے زیادہ پسینہ اور نمکیات خارج ہوں تو اس وجہ سے جسم میں پانی اور الیکٹرولائٹ کی کمی واقع ہو جاتی ہے جس کے سبب پٹھوں اور ہڈیوں میں شدید اینٹھن اور درد ہوتا ہے. جبکہ کرونا کی بیماری کے اہم علامات میں بھی جسم میں شدید درد شامل ہے. مگر گرمی کے سبب ہونے والے درد کا علاج جسم کو مقررہ مقدار میں پانی اور نمکیات کی فراہمی سے کیا جاتا ہے اور پانی پینے کی صورت میں جسم کے اس درد میں کمی واقع ہوتی ہے جبکہ کرونا کی صورت میں ایسا نہیں ہوتا. گلا دکھنا، متلی اور چکر آنا. لو لگنا یا جس کو ہیٹ اسٹروک بھی کہا جاتا ہے یہ انسان کے پورے جسم پر اثر انداز ہوتا ہے جس کے سبب نہ صرف انسان کے گلے اور سر میں شدید درد ہوتا ہے بلکہ بخار کے ساتھ ساتھ متلی آنا اور چکر آنا بھی شامل ہے اور علامات کی یکسانیت کے سبب لوگ اس کو کرونا بھی قرار دے دیتے ہیں. ان علامات میں بھی بلڈ پریشر خطرناک حد تک کم ہو جاتا ہے اور ڈرپ لگانے کی صورت میں مریض بہتری محسوس کرتا ہے. مگر ان تمام علامات کی صورت میں فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور وہ کچھ ٹیسٹ کے ذریعے ان دونوں بیماریوں کی تشخیص کر سکتے ہیں. تفصیلات کے مطابق پاکستان شوبز انڈسٹری کی مشہور اداکارہ روبینہ اشرف کو کرونا وائرس کے باعث طبیعت بگڑنے پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. اداکارہ روبینہ اشرف میں گزشتہ ہفتے کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی تھی. اداکارہ روبینہ اشرف سے متعلق میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اداکارہ روبینہ اشرف کی طبیعت بگڑنے کے باعث انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے قومی اسمبلی کے رکن عامر لیاقت حسین ٹویٹر میں الگ الگ پیغامات میں ان افواہوں کی تردید کر رہے ہیں. عامر لیاقت حسین نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ روبینہ اشرف گھر پر روح بصیرت ہیں. ان کی ICU میں منتقل کیے جانے کے حوالے سے پھیلائی جانے والی تمام خبریں جھوٹی ہیں اور بے بنیاد ہیں. روبینہ اشرف کے شوہر طارق بھائی نے دعائے صحت کی اپیل کی ہے جبکہ رکن سندھ اسمبلی شہزاد قریشی بھی اہل خانہ سے رابطے میں ہیں. اس کے علاوہ شعبے سے تعلق رکھنے والے مختلف اداکاروں نے بھی روبینہ اشرف کی صحتیابی کے لیے مدعوؤں سے دعاؤں کی درخواست کی ہے. اس میں ایک میسج ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں شعور نہیں ہے تو آپ بغیر تصدیق کیے کسی کے بارے میں بھی وہ بات نہ اڑا دیا کریں. اگر کوئی ٹھیک ہے یہ ایک وبا کے دن ہیں اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کوئی انفیکٹڈ ہو گیا یا اس کی کنڈیشن جو ہے وہ کرٹیکل ہے، لیکن جب تک آپ اس چیز کے بارے میں شور نہیں ہیں آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ جو ہے کسی کے بارے میں اس طرح
سے افواہ پھیلا دیں اور اگلے بندے کو جو ہے بلا وجہ آپ کی وجہ سے پریشانی ہو۔ تو اس وبا کے دنوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور بجائے ایک دوسرے کے بارے میں الٹی سیدھی خبریں اڑانے کے ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے۔ آج کا ٹاپک اس حوالے سے ہے کہ کرونا کی وبا میں کرونا وائرس کو کس طرح سے شکست دی جائے۔ آج آپ کو بتائیں گے ندا اور یاسر کے 6 مفید مشورے۔ کرونا وائرس سے پھیلنے والی بیماری کووڈ-19 سے کئی مشہور شخصیات متاثر ہوئیں، جس کے بعد احتیاطی تدابیر پر انہوں نے عمل کیا اور صحت یاب ہوئیں۔ اس طرح کرونا وائرس کو شکست دینے والے پاکستان کے مشہور معروف اداکار جوڑی ندا یاسر اور یاسر نواز نے بھی کرونا کو شکست دی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ کرونا کی تشخیص کے بعد 3 روز تک انہیں سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستانی اداکارہ اور مارننگ شو کی میزبان ندا یاسر اور ان کے شوہر یاسر نواز نے ایک پروگرام میں اپنے کرونا میں مبتلا ہونے اور اس سے صحت یاب ہونے تک کی کہانی کو بیان کیا اور مداحوں کو کرونا کو شکست دینے سے متعلق چند مفید مشورے بھی دیے۔ ان دونوں کی جانب سے دیے گئے مشورے درج ذیل ہیں۔ ندا اور یاسر نے کہا کہ سب سے پہلے ڈائٹنگ کا خیال اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ کسی بھی بیماری سے بچنے کے لیے آپ کی قوت مدافعت کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ جتنی آپ کی قوت مدافعت زیادہ ہوگی اتنی جلدی آپ کسی بیماری کو، خاص طور پہ وائرل انفیکشنز کو شکست دے سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پچھلے 2 سے 3 سالوں میں ہم دونوں نے اپنا وزن کم کیا ہے اور اپنی غذا سے چاول اور گندم نکال دی تھی، جس کے سبب ہمارا امیون سسٹم کمزور ہو گیا تھا اور ہم اس وائرس کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ یاسر نے کہا کہ اس وبائی مرض میں سورۃ الرحمن کی تلاوت سنیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے موبائل میں سورۃ الرحمن ڈاؤن لوڈ کر لی تھی اور روزانہ تلاوت سنتا تھا، جس سے وہ سکون و آرام محسوس کرتے تھے۔ یاسر نواز کا کہنا تھا کہ کوشش کریں کہ اپنے خالق سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، یہ بڑی فائدہ مند چیز ہے۔ پروڈیوسر اور اداکار یاسر نواز نے کہا، کوشش کریں کہ منفی اور ذہنی صلاحیتوں کو کمزور کرنے والی چیزوں سے خود کو دور رکھیں۔ اس بیماری میں آپ کا پرسکون رہنا بہت ضروری ہے، اس لیے خود کو تر و تازہ محسوس کرانے کے لیے کوئی مزاحیہ پروگرامز دیکھیں جس سے آپ کا وقت اچھا گزر جائے۔ ندا اور یاسر نواز کا کہنا تھا کہ کرونا کے دوران خود کو اور قوت مدافعت کو مضبوط رکھنے کے لیے ورزش ضرور کریں اور اگر آپ اس وائرس کا شکار ہو گئے ہیں تو ہر قسم کی جسمانی مشقت روک دیں، ورنہ آپ کی ساری طاقت اس میں ضائع ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈاکٹر نے بھی یہی تجویز دی کہ مکمل آرام کریں اور ورزش روک دیں۔ ندا اور یاسر نے موسمی پھل کھانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کرونا کو شکست دینے کے لیے پروٹین کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور موسمی پھل کھائیں تاکہ اس بیماری سے لڑنے میں مدد مل سکے۔ ندا یاسر نے بتایا کہ انہوں نے اس بیماری کے دوران اپنی خوراک میں انڈے، دالوں کا سوپ اور گوشت سمیت وہ سب کھایا تھا جس میں پروٹین کا شمار تھا اور پھلوں میں آم کا استعمال کیا تھا۔ ندا نے اپنے مداحوں کو بتایا کہ اس بیماری سے صحت یاب ہوتے ہی انہوں نے برفیلا ٹھنڈا پانی پیا تھا اور آئس کریم کھائی تھی، کیونکہ جب وہ کرونا وائرس میں متاثر تھیں تو اس دوران وہ بس گرم اشیاء کا استعمال کر رہی تھیں۔ تو یہ کچھ آپ ہدایات سمجھ لیں، ٹپس سمجھ لیں، کچھ انفارمیشن ہے، ہیلتھ ٹپس ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے۔ کرونا وائرس میں مبتلا ہونے سے بچنے اور اگر آپ مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کن ٹپس کا استعمال کرنا ہے تاکہ آپ جلدی سے جلدی ریکور ہو سکیں۔ کرونا وائرس کا تعلیمی نظام پر کیا اثر ہوا، آج جانتے ہیں۔ تعلیم اور درس اکتساب کے بدلتے رجحان۔ مارچ کے دوسرے ہفتے اختتام پر ملک بھر میں نوول کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے اسکولوں اور کالجوں کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ تادم تحریر تعلیمی اداروں کو بند ہوئے تقریباً 3 ماہ گزر چکے ہیں
اور جو غیر یقینی صورتحال پہلے تھی آج بھی جوں کی توں برقرار ہے۔ خدا جانے اب کب تعلیمی ادارات کی دوبارہ کشادگی عمل میں آئے گی۔ تمام تعلیمی شعبوں، بورڈ کے امتحانات، اسکول بالخصوص نرسری اسکولوں کے داخلے، مختلف یونیورسٹیوں کے داخلے ٹیسٹ اور متعدد مسابقتی پیشہ ورانہ کورسز کے امتحانات و داخلہ ٹیسٹ انہیں ایام میں انجام پذیر ہوا کرتے تھے۔ وقت کو گزرنا ہے اور وہ گزرتا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک کووڈ-19 وبا کے پھیلاؤ پر قابو اور روک تھام کا کوئی موزوں و مناسب حل عالمی سطح پر نظر نہیں آ رہا ہے۔ ان حالات میں اسکول اور یونیورسٹی کی بندش کی وجہ سے ملک کے تقریباً 285 سے 320 ملین سے زیادہ طلباء کے درس و اکتساب کے تسلسل پر مختصر مدتی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ بات بعید از قیاس نہیں کہ اس کا اثر طویل مدت تک بھی برقرار رہ سکتا ہے۔ اس وبا سے نہ صرف تعلیمی ڈھانچہ بلکہ معاشی اور سماجی ڈھانچہ بھی بے حد متاثر ہوا ہے۔ ہندوستان بھر میں 32 کروڑ یعنی 32 ملین طلباء کووڈ-19 کے زیر اثر اسکولوں کی بندش سے متاثر ہوئے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے اثرات سب سے پہلے اسکولوں کی روایتی وجود، معنویت، درس و اکتساب، سیکھنے کی حیت اور تعین قدر و جانچ اور پرکھ کے طریقوں پر اثر انداز ہوئی ہے۔ صرف مٹھی بھر خانگی اسکول ہی آن لائن تدریسی طریقہ کار کو اپنانے میں کامیاب ہو پائے ہیں، جبکہ کم آمدنی والے خانگی و سرکاری اسکولوں کی لرننگ تک عدم رسائی کے سبب ان مدارس میں زیر تعلیم طلباء کے درس و اکتساب پر ابھی بھی تعطل کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ بیشتر طلباء نے نہ صرف درس و اکتساب سیکھنے کے موقعوں سے بلکہ صحت مند غذا سے بھی محروم ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ معاشی اور سماجی دباؤ کا بھی شکار ہیں۔ حکومت نے ہنگامی حالات کے پیش نظر درس و اکتساب کا رخ آن لائن تعلیم کی جانب موڑ دیا۔ یہ کہنے کی قطعی ضرورت نہیں رہی کہ وبائی مرض نے صدیوں پرانے چاک اینڈ ٹاک یا چاک اینڈ ڈسٹر کے ماڈل کو یک لخت ٹیکنالوجی سے مربوط نظام تعلیم میں تبدیل کر دیا ہے۔ اساتذہ کو بہت کم وقت میں حقیقی کلاس روم سے ورچوئل کلاس رومز کی طرف جانے پر مجبور ہونا پڑا، لیکن ان حالات میں کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہرحال بہت بہتر ہے، کیونکہ طلباء کا وقت نہایت قیمتی ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کرونا وائرس کی اس وبا میں ماسک لگانے سے پہلے صرف 5 منٹ کی ایسی کون سی ورزش ہے جو آپ کو بڑی سے بڑی مشکل سے بچا سکتی ہے۔ کرونا کی وبا سے محفوظ رہنے کے لیے پورے دن یا زیادہ تر وقت کے لیے چہرے پر ماسک پہن کر رکھنا یقیناً کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کو ماسک لگانے کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ متعدد افراد الجھن یا عادی نہ ہونے کی وجہ سے خطرے کے باوجود ماسک کو تھوڑی سے نیچے کھینچتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماسک پہننے سے پسینہ اور گھٹن کی شکایات بھی پیدا ہوتی ہے۔ ممکنہ طور پر اس بیماری سے بچنے کے لیے یہ ماسک ہمیں طویل عرصے تک پہننا ہوں گے، لیکن کچھ ایسے طریقے موجود ہیں جس کے ذریعے ہم ماسک کو قابل برداشت بنا سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ماسک پہننے سے قبل کی جانے والی ایک 5 منٹ کی چھوٹی سی ورزش بڑی تبدیلی لا سکتی ہے۔ ایک شخص اوسطاً دن بھر میں 17,280 سے لے کر 23,040 مرتبہ تک سانس لیتا ہے، تاہم سانس کا معیار انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، بالخصوص جب آپ کسی وبا کے درمیان ہوں۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ناک سے سانس لینا منہ کے ذریعے سانس لینے سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ منہ سے سانس لینے سے آپ کے خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور خلیے زیادہ آکسیجن خارج کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ بے چینی اور اضطراب کا شکار بنتے ہیں۔ نظام تنفس کے ماہرین ڈایافرامیٹک بریدنگ کے طریقہ کار اپنانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس طریقہ کار کے تحت لی جانے والی سانس سے بلڈ پریشر اور تناؤ کی سطح میں کمی واقع ہوتی ہے۔ یہ ایک باقاعدہ مشق یا ورزش ہوتی ہے جس میں ناک کے ذریعے سانس لیا جاتا ہے، جبکہ اسے خارج منہ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ورزش کرنی کیسے ہے؟ ہارورڈ میڈیکل اسکول کے مطابق ورزش کے لیے سب سے پہلے آپ زمین، بستر یا صوفہ جہاں چاہیں لیٹ جائیں اور اپنے گھٹنوں کو موڑ لیجیے۔ آپ اپنا ایک ہاتھ سینے پر جبکہ دوسرا ہاتھ پیٹ پر رکھ لیں، بالکل پسلیوں کے نیچے، اور ناک کے ذریعے سانس لیں اور ہوا کو پیٹ کی گہرائی میں جانے دیں۔ اگر آپ یہ عمل صحیح طریقے سے کر رہے ہوں گے تو آپ کا پیٹ پر رکھا ہاتھ اوپر اٹھنا چاہیے، جبکہ سینے پر رکھا ویسے کا ویسا رہے گا۔ آخر میں آپ نے پیٹ کے پٹھوں کو سخت کرتے ہوئے ہونٹوں سے سانس خارج کرنی ہے۔ اس وقت آپ کے پیٹ پر رکھے جانے والے ہاتھ کو اب واپس اپنی اصلی حالت میں آ جانا چاہیے۔ آغاز میں دن میں 2 بار یہ 5 منٹ کی ورزش کریں، پھر آہستہ آہستہ 10 سے 20 منٹ تک لے جائیں تاکہ آپ کا ماسک پہننا آسان ہو جائے۔ پال
ڈی ٹورو، جو نظام تنفس کے ماہرین ہیں کا کہنا ہے کہ آپ کو ماسک پہننے سے قبل اور پہننے کے بعد 5 معیاری سانسیں ضرور لینی چاہیے۔ آپ 4 سیکنڈ تک ناک سے سانسیں لیں اور 6 سیکنڈ تک منہ سے خارج کریں، جبکہ 2 سیکنڈ آرام کریں۔ ان آسان تراکیب سے آپ کی سانس لینے کے لیے استعمال ہونے والے پٹھوں میں مضبوطی پیدا ہوگی اور آپ کو ماسک پہننے کے دوران سانس لینے میں آسانی ہوگی، جبکہ ماسک پہنے ہوئے بھی آپ خود کو پرسکون محسوس کریں گے۔ ماسک اس وقت ایک ایسی چیز ہے جو اس وقت ہم سب استعمال کر رہے ہیں۔ آج کا ٹاپک اس حوالے سے ہے کہ اس کرونا وائرس کی وبا میں ماسک لگانے کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ کرونا وائرس کے باعث فیس ماسک کے استعمال میں بہت اضافہ ہوا ہے، لیکن کئی لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ ماسک کو صرف منہ تک ڈھکنا اور ناک کو کھلا چھوڑ دینا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ عالمی وبا کرونا وائرس کے ان دنوں میں اکثر دیکھنے میں آیا کہ کچھ لوگ فیس ماسک کو ناک سے نیچے کیے رکھتے ہیں، گویا منہ کو وائرس سے بچا رہے ہوتے ہیں، مگر ناک کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایسے افراد کے لیے اب سائنسدانوں کی جانب سے نئی تحقیق میں ایسی سخت وارننگ جاری کی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص جان بوجھ کر بھی ماسک سے ناک ڈھانپنے بغیر باہر نہیں نکلے گا۔ میل آن لائن کے مطابق یونیورسٹی آف نارتھ کیرولینا کے محققین نے اپنی نئی تحقیق میں بتایا کہ کرونا وائرس گلے اور پھیپھڑوں کے خلیوں کی نسبت ناک کے خلیوں میں بہت آسانی سے داخل ہو سکتا ہے اور وہاں اپنی افزائش کر کے تعداد میں اضافہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ کرونا وائرس کو ناک کے ذریعے جسم میں داخل ہونے سے بچانا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ ناک میں داخل ہو کر کرونا وائرس وہی علامات ظاہر کیے بغیر ناک ہی کے خلیوں میں اپنی تعداد 1 کروڑ تک بڑھا سکتا ہے، اور جب اتنی زیادہ تعداد ہونے کے بعد وہ انسان جسم پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کے حملے کو روکنا ہمارے مدافعتی نظام کے بس کا کام نہیں۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ کرونا وائرس گلے اور پھیپھڑوں میں جا کر اپنی جتنی تعداد بڑھاتا ہے، اس سے 1000 گنا زیادہ تعداد وہ ناک میں داخل ہو کر بڑھا سکتا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر رچرڈ بوشی نے لوگوں کو تجویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ گھروں سے باہر نکلتے وقت کم از کم ایسا ماسک ہر حال میں پہنیں جس سے ان کی ناک ڈھکی رہے اور اس میں کرونا وائرس داخل نہ ہو پائے۔ ان کا کہنا تھا کہ منہ کے ذریعے اگر وائرس داخل ہوتا ہے تو اس کی شدت بہت کم ہوگی اور مریض جلد سے یاب ہو جائے گا، لیکن ناک کے ذریعے وائرس داخل ہوتے ہیں پھر سنگین نتائج سے بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ تو آج کا پیغام اس حوالے سے ہے کہ اگر آپ نے ماسک لگانا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ناک تک لگا کے رکھیں، اپنے ناک کو کور کر کے رکھیں۔ اگر آپ صرف منہ کو کور کرتے ہیں، ناک کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو ماسک لگانے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ایک بہت ہی خاص موضوع ہے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ انڈیا کا ایک بچہ جس کا نام چاند ہے، اس کے بارے میں یہ لیٹسٹ نیوز ہے کہ وہ بچہ کرونا کی وجہ سے جن لوگ کی اموات ہو رہی ہیں ان کی لاشوں کی دیکھ بھال وہ بچہ کر رہا ہے، اور اس کے لیے مہینے کی 17,000 سیلری دی جا رہی ہے۔ اور اس بچے کا کہنا یہ ہے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اپنی ماں کے لیے دوائیاں خریدنی ہیں، اپنی ماں کا علاج کروانا ہے۔